Assalamu alaikum Khawateen wa Hazrat, welcome to the Ambassador's Lounge. India's Prime Minister Mr. Narendra Modi visited Moscow from July 8 to 9. He, after becoming the Prime Minister of India for the third consecutive term, ये मोदी साहब का पहला visit abroad in the bilateral context. Earlier he also went to Italy to attend the G7 summit. In Moscow, he attended the 22nd Russia-India bilateral annual summit. So, the visit was quite high profile. He received very warm welcome from Mr. Putin. In fact, he got a lot of personal attention from Mr. Putin, जिन्होंने इनको अपने residence पे भी invite किया. During the talks, they discussed various aspects of bilateral cooperation, particularly trade and investment. Now, the visit of Prime Minister Modi coincided with two important developments. One was the bombing of Children's Hospital in Kiev, where about 40 people, including 20 plus children, were killed. And equally important was the NATO summit, which was held in Washington. The Americans tried to persuade the Indians to postpone or to reschedule the visit so that the optics could be improved. Basically, NATO wanted to portray Mr. Putin as an isolated leader, Russia as an isolated country, but the visit of Mr. Modi and his bear hug of President Putin changed all this thing. To discuss this aspect, various aspects of this visit, I have with me Ambassador Riaz Bukhari and Ambassador Amjad Sher. Amjad, let me come to you first. This visit is taking place, you know that this arrangement है इंडिया और रशिया के दरमियान to have this summit annually, ये नहीं हो रही थी, ये 21 के बाद ये अब हुई है. तो give us a rundown of this visit. What did it achieve? Yeah, well, thank you very much. ये तो इनकी एक annual summit है जो alternately एक साल में एक दफ़ा इंडिया में होता है, दूसरी दफ़ा मॉस्को में होता है. तो ये और this is not the first time that Narendra Modi is meeting or having a meeting with Putin, President Putin. इससे पहले वो जो है ना वो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के उज़्बेकिस्तान में हुई थी, उसके साथ मीटिंग हुई थी. इससे फिर वो रशियन सिटी वाल्दिवोस्को में भी एक मीटिंग. पिछले 10 साल में इनकी 17th मीटिंग है. 17th मीटिंग है. ये मीटिंग जो है, ये जो अभी विज़िट है, although it was an annual summit between India and Russia, और 22nd, ये इसका मतलब है कि ये 22 साल से इनकी ये अरेंजमेंट चल रही है, ये फोरम उनका चल रहा है. तो ये एक ऐसे मौके पे हो रहा है कि and this was Modi's first visit to and first meeting with first visit to Moscow after the invasion of Ukraine by Russia. तो ज़ाहिर है there was a tremendous response, public opinion from Kyiv and Washington. क्योंकि काइव ने तो इसको समझा कि as if it is an endorsement of Russia's invasion of Ukraine, and Washington ने समझा कि it is going to strengthen first strengthen the position of Putin, who has been isolated. तो ये जो है ना इसको it has not. So what was the outcome of the visit? What did the visit achieve? The outcome of the visit was कि उन्होंने India has managed to have its relations both with Washington and Moscow. Moscow को वो नाराज़ नहीं कर सकती, इसीलिए because 60% of Moscow military equipment is still Russian origin. वो तो ठीक है. And secondly ये है कि bilateral trade जो है ना इनका अब $65 billion पे पहुंच गया है. जी, रियाज आपकी तरफ में आता हूँ. आपने इनका वो भी देखा जो जॉइंट स्टेटमेंट इशू हुआ, उसके बाद एग्रीमेंट्स भी साइन हुए हैं. अबाउट 15 agreements were signed in various fields.
یہ بڑی کمپریہنسو جوائنٹ اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ ایشو کی گئی ہے وزٹ کے آخر میں. آلموسٹ 81 پیراگرافس ہیں, ڈائیورس ہیڈنگس ہیں, اسٹارٹنگ فرام پولیٹیکل کوآپریشن اپ ٹو کوآپریشن انڈر دا UN, terrorism, even Afghanistan is reflected as a separate item under the joint statement. Around 13 agreements have also been concluded, framework agreements obviously in nature, giving a futuristic approach to strengthen the bilateral cooperation in the political arena under defense cooperation. And the most important, which I have noticed, is the Russian technology as well as manufacturing of Russian arms and equipment, defense equipment in India. And for that, most likely they are going to use the amount Russia is going to earn by exporting oil to ٹھیک ہے وہ, لیکن اس میں دیکھیں یہ ریاض, یہ جو آپ نے اسٹیٹ میں یہ جو جوائنٹ کمیونیکیشن کی بات کی, اٹس ایز یو سیڈ اٹس مور ایمبیشیس ان نیچر, بٹ اٹ از تھن ان کانٹینٹ. کہ ابھی جو انہوں نے ڈیورنگ دا وزٹ جو ایگریمنٹ سائن کی ہیں, دے وہ فریم ورک ایگریمنٹس اور ایگریمنٹس ان پرنسپل. اس میں آپ یہ وی ہیو ٹو سی کہ رشیا از انڈر سرٹن سینکشنز ایٹ دا مومنٹ. No doubt there are certain exemptions like export of oil, crude oil to India, but there are so many heads which are under sanctions. Russia cannot extend cooperation to other countries, cannot export to other countries. There are sanctions on earning repatriation of amount which they are going to earn. تو اس میں رشیا کے لیے کافی پرابلمس ہیں, بٹ فریم ورک ایگریمنٹس ہیو بین سائنڈ. اے فیوچرسٹک اپروچ ہے, ایمبیشیس اپروچ آئی وڈ سے ہیز بین ڈٹرمنڈ ٹو ایکسپینڈ بائیلیٹرل کوآپریشن بٹوین دا ٹو کنٹریز. بڑی امپورٹنٹ چیز جو میں نے دیکھی وہ یہ ہے کہ بوتھ دا سائڈس ہیو ایگریڈ اور دے ایگری دیٹ دا ٹریڈ بٹوین دا ٹو کنٹریز شوڈ ریچ $100 بلین. تو ابھی تک یا چائنا ہے یا EU ہے یا US ہے جس کی $100 بلین پلس ٹریڈ ہے ود انڈیا. ناؤ رشیا وڈ بی جوائننگ دا گروپ. اس میں وہ $100 بلین کا جو ایک بڑا ایلیٹ گروپ ہے کنٹریز کا جن کی اس حد تک ٹریڈ ہے انڈیا کے ساتھ. تو رشیا کی جو ابھی تک ٹریڈ ہے وہ جو نارمل ٹریڈ ہے وہ $5 بلین, $4 بلین, $3 بلین تک رہی ہے. لیکن یوکرین کرائسس کے بعد جو رشیا نے اپنا کروڈ آئل ایکسپورٹ کیا انڈیا کو, وہ دس از انٹرسٹنگ, وہ اراؤنڈ $50 بلین پلس ہے. $10 بلین جو رشین انویژن سے پہلے اٹ واز ہوورنگ اراؤنڈ $10 بلین. لیکن اب ان کی جو ٹریڈ ہے بائیلیٹرل ٹریڈ وہ اٹ ہیز ٹچ $65 بلین, جس میں سے صرف ان کی جو انڈیا کی ایکسپورٹس ہیں دے آر اراؤنڈ $4 بلین. دا ریسٹ از رشین امپورٹ آف ایکسپورٹ آف آئل. انڈیا کی جو ٹریڈیشنل آئٹم ہیں جو ایکسپورٹ ہو رہی ہیں ادھر رشیا کو جو مین کمپوننٹ ہے وہ تو کروڈ آئل ہے اینڈ ڈیفینس اکوپمنٹ ہے جو وہ ٹریڈیشنلی رشیا کو ڈیفینس اکوپمنٹ کی ریاض نے بات کی اس جوائنٹ اسٹیٹمنٹ میں یا ڈیورنگ دس وزٹ دیر واز نو ٹاک آف بائنگ ڈیفینس اکوپمنٹ فرام رشیا. لیکن اس رشیا تو ہیز بین ٹو مین سپلائر میگ ایئر کرافٹس, میگ 21, میگ 29, اس کے بعد تو پرانی بات ہو گئی نا, مکس کی ایئر کرافٹ آ گئے ہیں اب جو ہے نا. تو یہ تو وہ ہے. اب اس کے علاوہ دیر واز آلسو سم ڈیلے ان دی سپلائی آف اکوپمنٹ. S-400 ٹھیک ہے, S-400 میزائل سسٹم بھی دیا گیا ہے, لیکن وہ اس کی ڈیلے ہو گئی ہے بیکاز آف دیر واز سم ڈیلے. لیکن ناؤ دے ہیو ایگریڈ کہ جی لاجسٹیکل ایگریمنٹ, ملٹری لاجسٹک ایگریمنٹ سائن کر رہے ہیں سو دیٹ اٹ کین آلسو بی ایکسپیڈائٹیڈ. تو ان کا ڈیفینس کوآپریشن تو بہت پہلے سے ایون فرام دا سوویٹ ایرا, اور 60% آف انڈیاز جو ڈیفینس نیڈس جو تھی دیٹ از رشین بیس اور رشین. لیکن اب تو دیٹ ہیز کم ڈاؤن ٹو اباؤٹ 30%. جو بھی ہے, لیکن ابھی بھی دے آر از سگنیفیکنٹ, بٹ دے نیڈ اسپیئر پارٹس فرام Russia. They have mostly now India
Indians have now mostly shifted their defense equipment purchase from Moscow to Western, like America, US ہو and گیا, اسرائیل ہو گیا, Western Europe, فرانس ہو گیا. Western Europe, yes. اچھا یہ امجد آپ ہی سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو وزٹ تھا یو ایس نے, نیٹو نے اس کو بڑا کرٹیسائز کیا. پریزیڈنٹ زیلنسکی نے تو اس کو کہا کہ اٹ واز ڈیپلی ہیوج ڈس اپوائنٹمنٹ اینڈ اے ڈیوسٹیٹنگ بلو ٹو دا پیس ایفرٹس, یہ ان کے بیان تھے. اور ان کے جو یو ایس نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں انہوں نے کہا that ties with Russia was a bad bet for India. ان کے جو اسپوکس مین ہیں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے, اس نے کہا کہ یو ایس واز کنسرنڈ اباؤٹ انڈیاز ریلیشنز ود رشیا. بٹ موسٹ امپورٹنٹلی یو ایس امبیسڈر ٹو نیو ڈیلی warned that New Delhi should not and could not take its friendship with Washington for granted. Yes. And he stated that we respect, یہ ایک بڑا snub تھا کہ we respect the strategic autonomy concept of India, but in moments of conflict there is no concept, there is no such thing as strategic یہ آؤٹ آف وے جا کے, یا بلکہ وہ ان کو کہنا نہیں چاہیے تھا. یہ انڈینس آر ویری انہیپی اباؤٹ دیز ریمارکس آف دا امریکن امبیسڈر. دیکھیے انڈیا کو یہ کانفیڈنس ہے کہ اور جس طرح اپنے ون آف جب پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ ڈونلڈ ٹرمپ پہ اسیسینیشن اٹیمپٹ ہوا تو اس نے اپنے ٹویٹر میں, نریندر مودی نے اپنے ٹویٹر میں کہا مائی فرینڈ, اور اس نے اپنا تو اس کو یہ کانفیڈنس ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ از گوئنگ ٹو کم اگین, ریٹرن ٹو پاور, اور ہی ول بی ایبل ٹو مینیج دس ریلیشن شپ ود انڈیاز ریلیشن شپ ود امریکا. اور جس طرح ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے افغانستان سے اپنے یو ایس نیٹو فورسز کو ریکال کیا, اسی طرح دس ول آلسو بی اے فور گراؤنڈ اسٹوری. یہ آپ نے ڈیٹیل میں بتا دیا کہ یہ ریئیکشن واشنگٹن میں کیا ہے اور یورپین کیپٹلز میں اس وزٹ کو کیسے لیا گیا. ہمیں انڈو رشین جو ریلیشن شپ ہے وہ آج کا تو ہے نہیں کہ جی پچھلے 26 سال سے ہوا ہے یا 25 سال سے ہے. اس کی ایک ہسٹری ہے, فارمر سوویت یونین اس ایرا سے یہ چل رہی ہے اور بڑے اس کے ڈیپ روٹیڈ ہے. نو ڈاؤٹ انڈیا نے آف لیٹ اس میں کافی ڈائیورسیفیکیشن کی ہے. لاسٹ ایئر مودی صاحب واشنگٹن گئے تھے, بڑا ڈیٹیلڈ وہاں پر جو جوائنٹ اسٹیٹمنٹ ہے وہ ایشو ہوئی, وہ بھی بڑی فیوچرسٹک تھی اور اس میں ریلیشن شپ کو بڑے ہائی اینڈ تک لے جانے کی باتیں ہوئیں. لیکن انڈیا نے جو ڈائیورسیفیکیشن کی, اسٹریٹجک اٹانومی کی آپ نے بات کی, ملٹائی الائنمنٹس کی بات بھی ہوتی ہے. دوسری طرف انڈیا یہ بھی ایک فلینک کو اگنور نہیں کر سکتا کہ آپ دیکھیں کہ یوکرین کرائسس کے بعد چائنا اور رشیا کی جو نئی کلوزنس تھی وہ بڑھ رہی ہے. انڈیا کے چائنا کے ساتھ کچھ سیکیورٹی ایشوز بھی ہیں. تو انڈیا سارے ایگز جو ہیں وہ واشنگٹن کے باسکٹ میں نہیں رکھ سکتا. اٹ ہیز ٹو ڈائیورسیفائی, اٹ ہیز ٹو ریٹریٹ its relationship commitment with Russia. So to, I would not say neutralize, but to keep all the options open to maintain its greater role in the region and at the global level. وہ بہت وہ جو ان کی جوائنٹ اسٹیٹمنٹ ہے اس کے آخری پیرے میں یہ لکھا ہوا ہے پرابیبلی 80 کہ بوتھ انڈیا اینڈ ماسکو دے آر پاورس آف دا ریجن, اور وہ جو ہے نا وہ اپنے اس ریلیشن شپ کو مزید مستحکم کریں گے. اور پھر اس نے یہ کہا, مودی نے پیوٹن کو ہی ہیز ایکسٹینڈیڈ انویٹیشن ٹو وزٹ انڈیا, سیریمونیل تھنگس. لیکن یہ آپ اس کو ہمیں اس تناظر میں دیکھنا چاہیے کہ انڈیا از ناٹ گوئنگ ٹو بارگین آن اٹس ریلیشن شپ ود ماسکو ود اینی کنٹری.
اور انڈیا آلسو نوز اٹس پوزیشن کہ اٹ از بینگ ریزڈ اینڈ آلسو یہ بڑا امپورٹنٹ چیز آپ نے مجھے کی کہ انڈیا از ناٹ گوئنگ ٹو بارگین آن اٹس ریلیشنس، اور یہ کافی انہوں نے کلیئر بتا دیا. سو ڈز اٹ مین دیٹ امیریکنس تو یہ اس کو بڑا کانسیکوینشل ریلیشن شپ کہتے ہیں، دی ریلیشن شپ ود انڈیا. سو وڈ دے نیڈ ٹو ری اسیس دیئر ریلیشن شپ بائی ریڈیوسنگ دا ایکسپیکٹیشن لیول؟ میرا نہیں خیال کہ اب ان کے ریلیشن شپ کافی حد تک آگے جا چکی ہے. ٹھیک ہے، مائنر ایڈجسٹمنٹ آن دا وے ہوں This گی. is not a minor adjustment. This was the time when Americans needed India to side with them. اور Indians دیکھیں آپ اس ٹائمنگ کو دیکھیں، optics. This was the optics of this visit was something which NATO did not want. آپ دیکھیں انڈیا کی جو پوزیشن یوکرین میں آج ہے وہی 2 سال پہلے بھی تھی. کیا what is the position of India on Ukraine? یورپین پرابلم دے شوڈ سیٹل اٹ. ٹھیک ہے نا، جب مودی صاحب واشنگٹن یاترا پہ گئے اس وقت بھی یہی پوزیشن تھی، اس میں کوئی چینج نہیں آئی. ٹھیک ہے، صرف یہ کہ جی آج وہ ماسکو چلے گئے ہیں تو یوکرینین پریزیڈنٹ کو مسائل پیدا ہو رہے ہیں. انہیں اس وقت مسائل پیدا کیوں نہیں ہوئے جب انہوں نے کہا جی یہ یورپین ایشو ہے، یورپین شو ریزالو اٹ. ٹھیک ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں انڈیا نے دے آر اے اسمارٹ کنٹری اینڈ پلئنگ اٹس کارڈز ویری ویل. اور انڈیا آلسو انڈرسٹینڈس کہ اٹ از بینگ ریزڈ اگینسٹ ایز اے کاؤنٹر ویٹ اگینسٹ چائنا. تو وہ اور ماسکو اینڈ ویسٹرن یورپ آر آلسو بیٹنگ آن انڈیا کہ ٹو سائڈ ود دیم اگینسٹ چائنا. اینڈ چائنا از ناؤ مور آف اے کنسرن فار ویسٹ اینڈ یونائٹڈ اسٹیٹس امریکہ دین ماسکو. اس میں ماسکو کے لیے کافی بڑی اطمینان بخش میں کہتا ہوں یہ صورتحال تھی کہ جب مودی صاحب 3rd ٹرم لینے کے بعد ماسکو گئے، اور اس وقت جب کہ پیوٹن کے انٹرنیشنل وارنٹ ایشو ہو چکے ہیں. ٹھیک، وہ کہیں اور جا نہیں سکتے خاص جگہوں پہ اور انڈین پریزیڈنٹ کا دا لارجسٹ ڈیموکریسی آف دا ورلڈ، دا لارجسٹ پاپولیشن ان کا وہاں جانا اور مودی صاحب کا ان سے ملنا، پیوٹن سے ان سے یہ ایک ایسا میسج دیتا ہے ویسٹ کو کہ پیوٹن از اسٹل ناٹ آل الون. چائنا کے ساتھ، انڈیا کے ساتھ اسٹرانگ ریلیشن شپ ہے، ایران کے ساتھ، سعودی عربیہ کے ساتھ. مجھے ابھی تک جو مین چل رہا ہے کوشچن وہ ہے دا ٹائمنگ آف دا وزٹ. یہ جو ٹائمنگ اٹ کوئنسائڈڈ ود نیٹو سمٹ، یہ ٹائمنگ پرپسلی رکھی گئی، ایکسیڈنٹلی ہو گئی؟ what was behind it? What was the symbol behind it? میرے خیال میں اس طرح کی جو سمٹ کے لیول کی میٹنگز ہوتی ہیں نا، یہ ڈیٹس فکس کی جاتی ہے 6-7 مہینے سال پہلے. تو اب انڈیا کے لیے اٹ واز ناٹ پاسبل کہ وہ اپنے ڈیٹس کو چینج کر لے، اور جو ہے نا وہ کوئنسیڈنٹلی نیٹو کی سمٹ کی میٹنگز آ گئی. ٹھیک ہے، وہ اور obviously ایک شارٹ نوٹس پہ آیا ہوگا بیکاز نیٹو از آلسو نہیں شارٹ نوٹس پہ تو نہیں، وہ بھی اٹ واز ڈیسائیڈڈ مہینے 1.5 مہینے 2 مہینے نہیں، وہ کافی اگین جیسے آپ نے خود یہ کہا کہ یہ میٹنگز جو سمٹ میٹنگز ہے تو ویل اہیڈ ڈیسائیڈ کی جاتی ہے نا. یہ اٹس ناٹ سم تھنگ دیٹ یو پک اپ ٹیلی فون کے جی آپ آ جائیں ملنا چاہتے ہیں. لیکن وہ obviously کہ جب انڈیا ہیڈ ایگریڈ فار اے وزٹ ٹو when India had agreed for a visit to Moscow for the summit level meeting, تو وہ نیٹو کی میٹنگ اس کے بعد ایگری ہو گئی ہوگی، فکس ہو گئی ہوگی. خیر یہ ٹائمنگ تو ایک ایسا ایشو ہے جو کہ آپ خاص اگر شارٹ وزٹ ہو، ارجنٹ وزٹ ہو تو اس میں تو آپ کہہ سکتے ہیں جی میسیجنگ ہو رہی ہے ویل پلانڈ. جب یہ پلان ہوا ہوگا تو اس وقت پتہ ہوگا جی واشنگٹن میں نیٹو سمٹ بھی ہونی ہے، تو نیو اٹ آلریڈی. اور اس سال ٹھیک ہے، صرف وہ جو اٹیک ہوا ہے دیٹ از سم تھنگ ایلس. اور اس سال لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو میں نے پہلے کہا کہ جی رشیا چائنا ریلیشن شپ نہیں، ریاض اس پہ مجھے پہلے ٹائمنگس کا جو ہے آئی تھنک دیٹ واز ویری امپورٹنٹ، کیونکہ وٹ نیٹو واز ٹرائنگ ٹو ڈو از پورٹرے مسٹر پیوٹن ایز این آئسولیٹڈ لیڈر. مودی صاحب کے وزٹ نے ان کے اس ایفرٹس کو نلیفائی کر دیا. دیکھیں نا پہلے جو یہ there was a symbol behind, was there symbolism, was there a message behind it? win for Moscow. یہ تو ماسکو کی ون تھی نا. مطلب ان کی اچھی سفارتکاری ہے کہ وہ مودی صاحب کو لے گئے، آپ کہہ سکتے ہیں. لیکن اس کے پیچھے ایک کافی لمبا ٹائم ہے، چونکہ پہلے 21 میں
یہ میٹنگ نہیں ہو سکیں, سمٹ نہیں ہو سکیں. اس کی وجہ وہ جو کرونا بھی تھا کہ وہ ٹریولنگ ہو رہی تھی, پھر الیکشن سے انڈیا میں اس کی تیاریاں ہو رہی تھیں. تو یہ تو اس جو ڈیوریشن تھی جب تک یہ وزٹ نہیں ہوا تھا, ایک فیلنگ کریٹ کی, ایک امپریشن دیا کہ دیٹ پروبیبلی رشیا انڈیا ریلیشنز ور گوئنگ ڈاؤن. پھر انڈیا نے اپنی جو ویپنز کی خریداری تھی اس کو کر دیا, وہ تو ڈائیورسفیکیشن ان کا پروگرام تھا. انڈیا جو ہے کوارڈ کا ممبر آ گیا. آل دیز تھنگس انڈیا G7 میں انوائٹ ہونا شروع ہو گیا. سو یہ سب چیزیں مل کے ایک امپریشن دے رہی تھیں کہ the West had probably succeeded in taking Mr. Modi away or they had created a wedge between India and Russia. نہیں, آپ دیکھیں کہ اس میں جیسے میں نے پہلے کہا کہ رشین کروڈ آئل اراؤنڈ $50 بلین پلس کا 40% آف ٹھیک ہے, وہ ایکسپورٹ ہوا ٹوورڈز انڈیا, اینڈ اس کے بعد پھر اس کو ڈفرینٹ کنٹریز کو ایکسپورٹ کیا گیا. تو یہ تمام چیزیں ہو رہی تھیں. ان اے وے انڈیا واز ایکسٹینڈنگ ہیلپ سپورٹ ٹو رشیا indirectly in its war against Ukraine and the West. بیسیکلی چائنا اور انڈیا جو ہے نا جو یہ آئل لے رہے تھے. بالکل. تو یہ کہنا کہ جی انڈیا نے رشیا کو اتنا آئسولیٹ کیا رکھا, میرا نہیں خیال کہ یہ ایک امپریشن ضرور تھا. یہ امپریشن ٹھیک نہیں ہے. نہ ہی کسی کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ آئی جو رشین انٹرسٹ کے اگینسٹ ہو, ڈسپائٹ پریشر فرام واشنگٹن اینڈ دا ویسٹرن کنٹریز. اور پھر یہ ہے کہ کازان میں برکس پلس کی میٹنگ ہو رہی ہے رشیا میں, جی ٹھیک ہے, اور اس کے بعد پھر کواد کی میٹنگ انڈیا میں ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ میٹنگ جو ہے نا ریسنٹلی انہوں نے it shows India balancing its relations, balancing act with both sides. I wish ہم بھی کچھ اس میں سیکھتے. anyways امجد آپ کے پاس میں آؤں گا پھر سے. انڈیا نے it has imported lot of oil جس سے ان کے جو فارن ایکسچینج ریزروز ہیں انہوں نے کافی اوپر گئے. ان کا ٹریڈ جو ہے وہ بہت بڑھ گیا. یہ اس سے پہلے بفور دا وار اٹ واز اراؤنڈ $10 بلین, اب $65 بلین تک پہنچ گیا بیکاز آف دا آئل. یو ایس ویسٹ انہوں نے سب نے ان پہ سینکشنز لگائیں کہ جی اب آئل جو ہے ان سے نہیں لے سکتے, یا فکسڈ پرائس جو ہے انہوں نے پرائس فکس کی تھی. بٹ اسٹل دے نو دیٹ انڈیا از ڈوئنگ, بٹ دا ورلڈ, دا ویسٹرن ورلڈ از کوائٹ آن دیٹ. انڈیا نوز کہ they are getting this oil import from Russia on 30% discount, maybe more than that. ٹھیک ہے, and they're buying it and purchasing it in rupees. Yes, اور وہ جو ظاہر ہے bilateral arrangement ہے ان کا, currency swap جو arrangement ہے ان کا. Secondly, India imports 40% of its oil need from Russia. It's the largest supplier of oil to Russia and to India. Obviously, so it is a win for India کہ cheapest oil and the two largest volume of oil from Russia. So Russia, or on the other hand, the Western media is blaming India कि in other way they are financing the war, financing Russia on war against Ukraine by importing oil from Russia. But آپ نے صحیح کہا, لیکن they are importing oil from India and they are paying in rupees, Indian rupees. Then they are selling this oil to the world market, to the West also, and earning dollars. And there are some critics believe that that US administration they went and they told the Indians that please continue this thing because they believe کہ رشیا کو لاس ہو رہا ہے چیپر آئل بیچنے سے. لیکن آن دا ادر ہینڈ انڈیا سیز کہ اگر ہم یہ امپورٹ نہ کریں تو اٹ از گوئنگ ٹو اپسیٹ دی آئل امپورٹس, گلوبل آئل مارکیٹ کا. لیکن آئی تھنک انڈیا از بینیفٹنگ فرام دس وار. obviously it is better, obviously. دیکھیں آپ اس یہ دیکھیں کہ جب یہ وار شروع ہوئی تھی 2022 میں, 21 میں یہ انڈیا کے جو ریزروز تھے they were $576 billion. After this war and when this arrangement started, ان کے ریزروز shot up to $607 billion. At the moment it is $636 billion. Because it is importing, oil and without making any payment in the US dollar or any other currency. And
and last financial year جو مارچ میں ختم ہوا انڈیا کا, it saved around $7.9 billion on account of cheap oil purchase. Exactly. That's why I told کہ 30%. ایک اور ایشو عمران بھی ڈسکس ہوا اکارڈنگ ٹو میڈیا رپورٹس کہ کچھ انڈینز جو ہیں وہ رشین آرمی کے ساتھ جی ہاں, یوکرین میں وار میں انوالو, ایگزیکٹلی, اور شاید اس میں 4 یا 6 انڈینز پرابلی زیادہ مارے بھی lost their lives as well. یہ ایشو بھی انڈر ڈسکشن رہا. یہ ایشو ڈسکشن رہا ہے, اور پریزیڈنٹ پیوٹن ہیز ایگریڈ کہ یہ جو لوگ تھے جو انڈینز ان کی آرمی میں, دیکھیں یہ صرف جو انڈینز ہی نہیں ان کی آرمی میں لڑ رہے, یہ آپ یمن سے لوگ جا کے ان کی آرمی سے لڑ رہے ہیں, اور بعض افریقن کنٹری سے, سینٹرل ایشیا سے ان کی آرمی میں لڑ رہے ہیں. اور اگر آپ دوسری سائڈ پہ دیکھیں یوکرین سائڈ پہ تو برٹنس بھی, برٹش, جرمنس, فرینچ ادھر جا کے لڑ رہے ہیں. تو یہ چیز ڈسکس ہوئی تھی ڈیورنگ دا وزٹ, the reports say they were discussed, and President Putin has agreed to release these people. اوکے, اینی آئیڈیا کتنے انڈینز اس میں؟ ابھی تک تو میرا خیال ہے 36 یا 40 کے قریب جو ہے وہ انہوں نے کہا جی ہم ریلیز کر رہے, اتنے. Have they gone with the government? Obviously not. They were under own arrangements. لیکن اچھا, how is it impacting یہ جو ریلیشن شپ ہے, do you think it will impact India's relations with the US? I don't think so. We see یہ کہ US sees India as a counterweight against China, and they would not go to the extent کہ یہ جو ہے نا, کیونکہ India is already having problems with China border and security issues, so they are propping up India against China, and now China is a bigger threat to the West and the United States of America than Moscow. میرا خیال گورنمنٹ آف انڈیا کی کوئی ڈائریکٹ انوالومنٹ اس ایشو میں نہیں ہوگی. کس ایشو میں؟ یہ جو انڈین پرسنل فائٹنگ along the نہیں, وہ تو نہیں ہے. دیکھیے امجد, ان کے جو ریلیشن شپ کا مین مسئلہ وہ یہ ہے کہ امیریکنس ڈو ناٹ سی اٹس ریلیشن شپ ود انڈیا فرام دا انڈین پرسپیکٹو, کہ انڈین جو چاہتا ہے, انڈین ہاؤ ڈو دے سی دس ریلیشن شپ. سملرلی انڈیا جو ہے وہ ان کو اس امیریکنس کے پوائنٹ آف ویو سے نہیں, بوتھ آف دیم ہیو دیئر اون انٹرسٹ اینڈ دوز انٹرسٹ آر پروبیبلی ناٹ کوئنسائڈنگ. ابھی آپ نے کہا کہ دیئر ریلیشنز آر ویری امپورٹنٹ, یہ آپ نے بالکل کہا. ایک تھا کہ وائٹ ہاؤس کے فارمر اسپوکس پرسن تھیں, انہوں نے کہا دا بائیڈن ایڈمنسٹریشن assesses that India is far too important to their goals with China to sacrifice the relationship based on unhelpful visit. They called this unhelpful visit. And she stated that India has good reasons to drive wedge between China and Russia by visiting. The reality is they will not be able to do so. I think it's a wishful thinking. So Americans believe that this visit is important in creating a wedge between China and Russia. میرا نہیں خیال کہ کوئی اتنی انڈیا جو ہے کوئی جتنی اسٹرانگ ریلیشن شپ چائنا اور رشیا کی آج ہے وہ شاید ریسنٹ ہسٹری میں اتنی نہیں تھی, سوویت ایرا میں ہوگی. لیکن ابھی جو ہے ایشو یہ ہے کہ انڈیا کے لیے یہ وزٹ کرنا بہت ضروری تھا تاکہ جو اسٹرینتھننگ آف ریلیشن سائنو رشین ریلیشن شپ وہ کہیں انڈین انٹرسٹ کو ہارم نہ کرے, پرٹیکولرلی انڈین سیکورٹی انٹرسٹ. دیٹ از امپورٹنٹ. یو ایس ہیز ریئلائزڈ کہ یہ جو وزٹ ہے, اور یہ چائنا یو ایس ہیز ریئلائزڈ دیٹ ریلیشن شپ بٹوین انڈیا اینڈ رشیا از امپورٹنٹ فار انڈیا. ایک جس طرح آپ لوگوں نے کہا کہ ڈیفینس پرچیزز ہے, اینڈ اٹ از سیلف پریزرویشن. سیلف پریزرویشن از دا مین موٹیویٹنگ فیکٹر ان دس ریلیشن شپ بٹوین انڈیا اینڈ رشیا. ایک تو یہ ہے کہ انڈیا اور رشیا کا یہ جو اینول سمٹ ہے ارینجمنٹ ہے یہ فار دی لاسٹ 22 ایئرس سے چل رہا ہے, تو وہ تو وزٹ اس نے ہونا ہی ہونا تھا چاہے وٹ ایور دی کنڈیشنز اینڈ گلوبل سچویشن واز. Secondly, both China and Russia are the founding members of the Shanghai Cooperation Organization in 1996. ٹھیک ہے,
تو وہ جو ہے نا چائنا اور رشیا ناؤ ہیو کم کلوزر اگین کلوزر بیکاز ناؤ دے نو دیٹ اف رشیا از گون دین نیکسٹ ٹرن از آف دیٹ چائنا. تو سو چائنا اینڈ رشیا چائنا knows it that it should support Russia in this situation کہ it should not go down before the دیکھیے وہ تو اس میں اور چیزیں بھی آ جاتی ہیں. میں ایک سوال سامنے رکھنا چاہتا ہوں. جیسے میں سمجھتا ہوں کہ یہ مودی صاحب کا وزٹ جو تھا ماسکو کا بیسیکلی ایک بیلنسنگ ایکٹ کے حوالے سے تھا. اب جو ان کے پاس ریلیشن شپ رہی ہے ماسکو کے ساتھ ڈیورنگ سوویٹ ایرا اور ابھی وہ کافی ڈیپ روٹیڈ ہے. اسی دوران ہماری بھی ریلیشن شپ ماسکو کے ساتھ کچھ بہتری کی طرف جا رہی ہے, خاص طور پر جو لاسٹ وزٹ ہمارے فارمر پرائم منسٹر کا دین پرائم منسٹر عمران خان کا ہوا. تو میرا سوال یہ ہے کہ انڈو رشیا ریلیشن شپ میں جو یہ وزٹ ہے وہ پاکستان رشیا ریلیشن شپ کو کوئی نیگیٹیولی امپیکٹ کرے گا؟ دیکھیں آئی ڈونٹ تھنک کہ نیگیٹیولی. ہمارا ریلیشن شپ تو ابھی بڈنگ ہے نا, جیسا بھی ہے. ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ دیر از نو کنٹینیوٹی. پھر یہ ہے کہ ہم ویسٹ پہ اتنا ڈپینڈ کرتے ہیں, امریکنس پہ اتنا ڈپینڈ کرتے ہیں فائنینشلی, ٹھیک ہے. وہ ہمارا جو ڈپینڈنس آن ورلڈ فائنینشیل باڈیز ہیں اس میں اتنا زیادہ ہے کہ ہم جو ہے ہماری فارن پالیسی میں وہ انڈیپینڈنٹ تو کوئی بھی فارن پالیسی نہیں ہوتی, لیکن ہماری تو زیادہ دبی ہوئی ہے فارن پالیسی. پرائم منسٹر صاحب مل کے بھی آئے ہیں, وہ سائڈ لائنس پہ تو میٹنگ ہوتی رہتی ہے, بڑی اچھی میٹنگ رہی ہے وہ. حالانکہ پرائم منسٹر صاحب تھوڑا سا کہ اس طرح کی جو ملٹی لیٹرل میٹنگز ہوتی ہیں نا آن سائڈ لائنس پہ لیڈرشپ سے ہوتی ہے, لیکن مودی کا یہ وزٹ جو تھا یہ بائی لیٹرل ارینجمنٹ تھا اور یہ اٹ ول کنٹینیو ان فیوچر آلسو. آف کورس ہمیں اس کو اس تناظر میں دیکھنا چاہیے کہ انڈیا از ناٹ گوئنگ ٹو کمپرومائز آن اٹس ریلیشن شپ ود رشیا, یہ آپ نے کہا, which has historical relationship since the Soviet era. تو ان کو اور جہاں تک یونائٹڈ اسٹیٹس اور ویسٹرن یورپ کا کرٹیسزم کا ہے تو دے ول کنٹینیو ٹو ڈو سو, بٹ دے کین ناٹ ڈو اٹ وداؤٹ انڈیا کہ ہاؤ ٹو کنٹین چائنا. دیکھیے پاکستان, میرا یہ خیال ہے وی نیڈ ٹو ٹرائی ٹو ڈائیورسیفائی آر ریلیشنز. آف کورس وی آر ڈیپینڈنٹ a lot آن دا US, آن دا ویسٹ, لیکن پھر بھی تھوڑی بہت ہمیں ہمت کرنی چاہیے. رشیا کے ساتھ ہمیں ریلیشن شپ ہم نے مزید جو ہے نا وہ آگے بڑھانا چاہیے. ریجنل کنٹری, اور پھر ہم مطلب آئی فائنڈ نو ریزن کہ کیوں ہم گھبراتے ہیں. بالکل بائی لیٹرل کانٹیکسٹ میں بھی اس ریلیشن شپ کو اسٹرینتھن کرنا چاہیے. ٹھیک, تھینک یو جنٹلمین. خواتین و حضرات, آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا. پرائم منسٹر نریندر مودی کا جو وزٹ تھا ٹو ماسکو, اس میں انڈیا نے ایک چیز تو ثابت کر دی کہ جس طرح ہمارے پینلسٹ نے بھی کہا کہ انڈیا از ناٹ گوئنگ ٹو سیکریفائز اٹس ریلیشنز ود رشیا ان اینی کیس. ان کی جو یہ اسٹریٹجک اٹانومی ہے اس کو انہوں نے, اس کی کلیئر مینیفیسٹیشن آف دیئر strategic autonomy and their balancing act in the relations between Americans and the Russians. میرا یہ خیال ہے کہ امریکنس نے بھی ریئلائز کر لیا, ویسٹ نے بھی ریئلائز کر لیا ہے کہ انڈیا کا جو ریلیشن شپ وتھ رشیا یہ ان کی انڈیاز کے انٹرسٹ میں ہے, اینڈ دے ول ناٹ بی ایبل ٹو فورس انڈیا آؤٹ آف دس. اسی لیے انہوں نے جب انڈیا نے S-400 مسلس رشیا سے امپورٹ کرنے شروع کیے اور پہ بڑا پریشر تھا کہ وہ نہ کریں, لیکن وہ اسٹل انہوں نے کیے, تو امریکنس نے ان کو ویور دے دیا. Americans know that India is purchasing a lot of Russian oil. They are not happy about it, apparently. As we discussed, that there are indications that American officials did visit India and encourage the Indians to continue their
purchase of Indian oil. لیکن ان کا جو موٹیو تھا was کہ وہ انڈینس جو ہیں جو رشینس ہیں ان کو چیپر آئل بیچ رہے ہیں. So but what we would try to conclude is that the Americans will have to reassess their relations with India, اور ان کی ایکسپیکٹیشنس جو ہیں وہ ان کو لوور کرنی پڑے گی. آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا. We tried to cover various aspects of this visit. Thank you for watching, and we'll be back.